आजम साहब, बिहार नज़दीक है और आपको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। क्या लगता है कि बिहार में कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन? पहला सवाल है आपका, स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये एक राजनीतिक दलों में रस्म सी होती है कि सीनियर लोगों का सम्मान रखा जाता है। जिन दिनों में जेल में रहा तब भी जो चुनाव हुए उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम रहा, मेरा भी रहा, अब्दुल्ला का भी रहा। लेकिन जाहिर है जेल से नहीं जा सकते थे और अब फिल वक्त तबीयत की वजह से और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि मेरे पास कोई किसी किस्म की सुरक्षा नहीं है। जो वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी वो मैंने किन्हीं वजूहात से उसमें कमी थी, उसको वापस कर दिया है। अब मैं अकेला फिरता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो तन्हा, या जो मेरे अहबाब मेरे साथ हों। बिहार के हालात अच्छे नहीं हैं। बिला वजह तो कोई शख्स ट्रेन की पटरी पर अपना सर रख नहीं देगा। मालूम है ट्रेन आएगी तो सर कट जाएगा। तो अगर मेरी प्रॉपर सुरक्षा का इंतज़ाम हो जाता या हो जाए तो ज़्यादा विचार किया जा सकता है, ज़्यादा गौर किया जा सकता है। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि न सिर्फ ये कि मैं जाऊं, बल्कि अगर कोई मेरा योगदान हो सके तो उसमें मैं हिस्सेदार बनूं। इसके बिल्कुल इतर, इसके बिल्कुल बरक्स जो बिहार के हालात हैं, वो इतने जागरूक लोग हैं कि जब जब मुल्क की सालमियत पर ख़तरा हुआ है, जमहूरियत पर हुआ है, तो बिहार ने उसकी अगुवाई की है। दे वर द चैम्पियंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आर एंड दे विल बी द चैम्पियन। हम ऐसा सोचते हैं। तो उनका जो भी फैसला होगा वो अच्छा होगा, और फैसला वही होगा जो देश चाहता है, बदलाव। सुरक्षा वापस लौटाने की क्या वजह रही आपकी, क्या खामियां थी उसमें? देखिए, मुझे जब जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी तब किसी की हुकूमत नहीं थी, वो किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी थी, बल्कि गवर्नर ने ये महसूस किया कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है तो जेड सिक्योरिटी मुझे दी गई थी। और उसी वक्त एसपी ने, उस वक्त के एसपी ने लिखा कि जेड सिक्योरिटी भी इनके लिए कम है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। वो नहीं दी गई। अब जेड देना तो दूर की बात, कोई सुरक्षा ही नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा शायद नाकाफ़ी है। वजह यह है कि जो लोग बिला वजह हमारा विरोध करते हैं उनके पास केंद्र सरकार की जेड सिक्योरिटी है और ज़बरदस्त कमांडोज हैं। कोई भी बहाना बनाकर मेरे ऊपर फायर ओपन कर सकते हैं। तो कम से कम इतनी सुरक्षा तो हो कि जिन 100 कार्ड नेताओं को, ऐसे शख्स जिसके वालिद 1975 में एक ऐसे जुर्म में गिरफ्तार हुए थे जिसका जिक्र कर कर भी हमें शर्म आती है कि रामपुर में राजनीति करने वालों लोग ऐसे भी हुए होंगे। नकल करने वाले लोगों के हाथ में देश आ जाए और गंदा जीवन गुजारने वालों के हाथ में देश आ जाए, प्रदेश आ जाए, तो जाहिर है ये समाज की बदनसीबी है। ये चुनाव जीता नहीं गया है, ये चुनाव तो लूटा गया है, विधानसभा का भी और पार्लियामेंट का भी। कुछ भी नहीं हुआ कुंदरकी में, जो रामपुर में हुआ था कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो 5% हुआ, यहाँ 100% हुआ। तो लूट डकैती को जीत नहीं कहा जा सकता। जिस शख्स ने 11, 12, 13 चुनाव जीते हों, क्या उसके कैंडिडेट को हराया जा सकता है? ये मुमकिन है? ना कल मुमकिन था, ना आज मुमकिन है। चुनौती देकर कहता हूँ, और चुनौती अगर कबूल करने की हिम्मत है और खून की गैरत की एक बूंद भी शरीर में है, निष्पक्ष चुनाव करा दें। लेकिन एजेंसी इंटरनेशनल होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करा दें। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। तो देश की एजेंसी के लिए क्या कहेंगे? विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है। हम तो चाहते हैं
اور بڑا بھروسہ پیدا ہو، بڑا بھروسہ پیدا ہو. انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی فائدہ اٹھا لوں گا. کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، ظاہر ہے اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، لیکن چنوتی دے کر کہتا ہوں، چنوتی دے کر کہتا ہوں. چلیے کسی نشپکش ایجنسی سے کو لگا کر یہاں چناؤ کرا دیجیے، اگر ضمانت ضبط نہ ہو جائے. کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت میں مہا گٹھ بندھن این ڈی اے کو ہرانے کے لیے سکشم ہے؟ آپ تو پتہ نہیں کتنی بڑی ہوں گی اس وقت جب دیش میں ایمرجنسی لگی تھی 1975 میں. میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، یونین کا سیکرٹری بھی تھا اور اچھی خاصی پڑھائی پڑھ رہا تھا. ہم تقریباً 1.25 سال بنارس کی جیل میں رہے، اور اس وقت بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب ڈیموکریسی کبھی واپس نہیں آئے گی، اور یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے زندہ واپس کبھی نہیں جائیں گے. کیا عالم تھا دہشت کا جنتا میں. وہی دیش، وہی سماج، وہی کام کرنے والے لوگ، دفتروں میں کام کرنے والے لوگ جو 3-3 4-4 گھنٹہ لیٹ دفتر پہنچتے تھے، ان کے پہنچنے سے گھڑی کا ٹائم ملایا جاتا تھا. ٹرینوں سے لوگ اپنی گھڑی کا ٹائم ملاتے تھے، لیکن وہ جو کچھ تھا اس کے پیچھے دہشت تھی. ڈیموکریسی نہیں تھی، آزادی نہیں تھی. جب انسان آزاد ہوتا ہے تو اس میں ڈر نہیں ہوتا، لیکن وہ جو کچھ تھا اس کے پیچھے دہشت تھی. ڈیموکریسی نہیں تھی، آزادی نہیں تھی. جب انسان آزاد ہوتا ہے تو اس میں ڈر نہیں ہوتا، اس سے ڈر تھا. لیکن اس ڈر کے باوجود جب 1977 میں ایمرجنسی لفٹ ہوئی، آپ نے دیکھا کیسا انقلاب آیا، سب کچھ بدل گیا. تو بدلاؤ کے لیے نا بس ایک لمحہ چاہیے. وہ لمحہ کب آ جائے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن حالات تو اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں. لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، اپمانت ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں. بہار میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ 14% یادو آبادی والے کو سی ایم بنا دیا ہے، اینڈ جو 2.5% ہے ملا آبادی سے اسے ڈپٹی سی ایم کا جو ہے نام کینڈیڈیٹ کا گھوشت کر دیا ہے، لیکن جس کی پرسنٹیج 19% ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی آبادی، اس کے لیے کسی کو نہیں پوچھا. دیکھیے یہ سوال بھی اور جواب بھی جہاں سے آیا ہے مجھے معلوم ہے، اور جن صاحب نے اس سوال کو اٹھایا ہے اور جنہوں نے جواب بھی دیا ہے، میں ان پر کوئی کٹاکش نہیں کر رہا ہوں. میرے بہت اچھے ان سے رشتے ہیں. ان کے والد مرحوم سے تو ان سے کہیں زیادہ اچھے رشتے تھے. جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کریکٹر کا موومنٹ چل رہا تھا تو اکابرین کی طرف سے، بزرگ نیتاؤں کی طرف سے، جن میں بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت کے تھے، ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی تھے، مفتی صاحب تھے دہلی کے، اور ریڈینس اخبار کے مالک یوسف صاحب تھے، مشتاق ظفر احمد صدیقی صاحب تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے کے. اس ایکشن کمیٹی میں یونیورسٹی کی نمائندگی کرنے والا اکیلا ہی طالب علم تھا. تو ان سے رشتے، ان کی سیاست سے بڑا جڑاؤ لگاؤ رہا ہے. لیکن اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے راجیہ میں کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں لا سکے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کے لیے آج بحث کا دن نہیں ہے. محض ہماری پرسنٹیج زیادہ ہو جانے سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی دعوے داری کر دینا ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آج اس سے بھی بڑی چیز ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، وزیر کا، ایم پی ایم ایل اے کا کوئی پد عہدہ ملے نہ ملے، سکون دل ملے، زندگی پرسکون ہو.
دہشت کی زندگی نہ ہو، گھر سے نکلنے کے بعد یہ یقین رہے کہ ہم اور ہمارا بچہ خیریت سے واپس آ جائے گا. سوال یہ زیادہ بڑا ہے. تو پتہ نہیں کیا رہا ہوگا ان کے ذہن میں پیش نظر، لیکن ہمارے سامنے کسی کا وزیر اعلیٰ بننا یا ڈپٹی سی ایم بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے. اور آج کی راجنیتی میں تو ایسے لوگ بن جاتے ہیں جنہیں پردھان بھی نہیں بننا چاہیے، اور اس دیش میں ایسا ہوا ہے. ایک ایسے صاحب پردھان منتری بنے جو کبھی پردھان بھی نہیں رہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. ایک ایسے صاحب بھی بنے جو کبھی پردھان بھی نہیں ہوئے تھے لیکن وہ پردھان منتری ہوئے. مقدر کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. جو لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے اپنے کچھ ذاتی اغراض و مقاصد ہوتے ہوں گے، اور یہ کہنا کہ مسلمان ووٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تو کم سے کم مسلمانوں کی بڑی توہین ہے. ہم استعمال نہیں ہوتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو استعمال کرانے کے لیے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے یہ الزام ہم پہ لگتا ہے. اتر پردیش میں کہاں استعمال ہوئے ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا، اور جو سرکاریں آئیں ان میں بہت بنیادی کام ہوئے. شاید اسے گنانے سے اپنا ہلکا پن ثابت ہوگا، لیکن اگر کسی موقع پر بہار کے چناؤ کے بعد کبھی آپ بیٹھیں گے تو ہم بتائیں گے آپ کو ہم نے اپنی سرکاروں میں کیا 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 ہے، اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اور یہ یونیورسٹی، جوہر یونیورسٹی، یہ شہر جس کی سڑکوں پر آپ گزری ہوں گی، یہ دیہات سے بدتر ہوتا تھا. 1980 میں جب میں پہلی بار ودھایک ہوا ہوں تو یہاں 95% مکانات پر چھپر تھا، کھپڑیلیں تھیں. یہاں پکی دیواریں اور پکی چھت صرف انہی لوگوں کی تھی، چند خاندان جو نواب کے رشتہ دار تھے. باقی تو ہم لوگ بہت ہی زبوں حال زندگی گزارتے تھے، سڑکیں تھیں ہی نہیں. اب یہ 8-10 سال میں جو کچھ ہم نے بنایا تھا اس پر یہ رنگ بھی نہیں کرا سکے، مرمت بھی نہیں کرا سکے. تو آپ یونیورسٹی دیکھیے، ہم نے نظام تعلیم قائم کیا تھا یہاں، کیونکہ بچی پڑھاؤ بچی بچاؤ کا نعرہ ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے CBSE بورڈ کے اسکول تھے، لڑکیوں کے لڑکوں کے، اور فیس لیتے تھے ہم ان سے جو سرکاری پرائمری اسکول کی فیس ہوتی ہے وہ لیتے تھے. کہیں سے لاتے تھے، انہیں پڑھاتے تھے. 99 سال کی لیز پر تھے وہ اسکول. کھنڈہر تھے جن پر ہم نے 20-50 لاکھ روپیہ چندہ لے کر لگایا، وہ خالی کرا لیے راتوں رات. ہمارا فرنیچر تک آج تک نہیں دیا ہے. لاکھوں روپے کا فرنیچر، کمپیوٹرز، پنکھے سب آج بھی انہی عمارتوں میں دفن ہیں، ہمیں نہیں دیے گئے. تو کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. اویسی لگاتار گہار لگاتے رہے کہ انہیں مہا گٹھ بندھن میں شامل کر لیا جائے، لیکن آج جو کانگریس نے انہیں ان کا ساتھ بھی نہیں لینا چاہا. آپ دیکھیے، وہ تو لینے والوں نے کیوں نہیں لیا اور جانے والوں نے کیوں چاہا تھا، تو میں اس پر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. میں تو اس میں شامل بھی نہیں ہوں. ہاں، میری یہ خواہش ضرور ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن میں جب میٹنگ ہو اور اسٹیج سجے تو اقلیت اور بالخصوص مسلمانوں کی نمائندگی وہی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے نمائندے ہوں. محض ٹوپی اوڑھ کر بیٹھ جانے سے کوئی مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو جاتا. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے، جو راجنیتک دلوں کے مائنورٹی سمیلن ہوتے ہیں، الپسنکھیک سمیلن ہوتے ہیں، تو لوگ جیب میں ٹوپی رکھ کر لاتے ہیں. وہ آج کل جو کریشیا سے بنی ہوئی سفید ٹوپی ہوتی ہے،
جتنی دیر ٹوپی لگا لیتے ہیں سمیلن میں اتنی دیر مسلمان رہتے ہیں، اور جب سمیلن ختم ہوتا ہے ٹوپی اتار کر جیب میں رکھ لیتے ہیں، پھر ان کا دھرم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو نمائندگی ایسی ہونا چاہیے لگے کہ ہاں یہ فلانی کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن بیٹھا ہوا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اکھلیش یادو بھی اپنی اور سے کسی مسلم چہرے کو ڈپٹی سی ایم گھوشت کرے؟ سمویدھان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ڈپٹی سی ایم کا کوئی پد نہیں ہے، یہ تو صرف دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ تو ایک کیا وہ چاہیں تو 4 6 8 10 ڈپٹی سی ایم بنا دیں۔ اب آپ یو پی میں ہی دیکھ لیجئے 2 ڈپٹی سی ایم ہیں، بیچارے ہیں، لاچار ہیں، اپنے وبھاگ میں ان کی کوئی سننے والا نہیں، اور روز رونا ان کا سنایا جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ جب تک یہ سنویدھانک پد نہ ہو، جب تک اس کا سمویدھان میں اس کا پروویژن نہ ہو، اس وقت تک ڈپٹی سی ایم کوئی چیز ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس وقت آپ جیل میں تھے کیا آپ کو امید تھی کہ اکھلیش یادو آپ سے ملنے آئیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے؟ آئے تو تھے، جیل میں بھی آئے ہیں، کئی بار آئے ہیں، پچھلی بار جب میں 3 سال رہا تب بھی آئے ہیں، اب بھی آئے ہیں۔ کسی کے آنے نہیں آنے سے رشتے بنتے بگڑتے نہیں ہیں۔ جب ہمارا کسی سے ویچارک لگاؤ ہو، ایتہاسک لگاؤ ہو، اس گھر سے میرے تقریباً 45 برس کے رشتے ہیں، وہ ہے نا کہ ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے، ترک تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے، لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا۔ ایسے تھوڑی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور میں تو اعلانیہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، سیاسی دوستوں سے، ذاتی دوستوں سے، ملنے والوں سے، اکثر لوگ کہتے ہیں چلیے ہم آپ کو چھوڑ آئیں، آپ کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ آئیں، چلیے آپ کو فلاں جگہ چھوڑ آئیں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چھوڑو مت، یہ کہو کہ چلیے ہم آپ کو پہنچائیں، کہ چھوڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو آپ جان لیجئے غلطی اس کی ہوگی، میری نہیں ہوگی، کیونکہ میں چھوڑنے میں یقین ہی نہیں رکھتا۔ تو جب عام رشتوں میں میرے احساس کا یہ عالم ہے تو جس گھر جس خاندان سے میرے 40 45 سال کے بلکہ آدھی صدی کے رشتے ہوں تو انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہاں شکایتیں ہو سکتی ہیں، شکوے ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، ریزرویشنز بھی ہو سکتے ہیں، کلیئرفیکیشنز کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی، لیکن اس سے کوئی ناراضگی، کوئی دور چلے جانا، ہم تو تب نہیں گئے جب نکال دیے گئے تھے، اور نکالے بھی کس کے لیے گئے تھے؟ ایک فلم اداکارہ کی وجہ سے، اس اداکارہ کی وجہ سے جسے لے کر بھی ہم ہی آئے تھے، ہم نے ہی چناؤ لڑایا تھا، جتایا تھا۔ ایک ایسے شخص جن کو پولیٹیکل لائزنر کہا جاتا تھا، ان کے لیے ہم نکالے گئے تھے، پھر واپسی بھی ہوئی تھی ہماری، کیونکہ ہم نے سوچ لیا تھا اب سنیاس لے لیں گے، چھوڑ دیں گے راجنیتی، لیکن اسے نہیں چھوڑیں گے جس کے ساتھ ہماری اچھی یادیں ہیں۔ اور میں اس چیز میں بہت یقین رکھتا ہوں کہ کسی سے ترک تعلق کے وقت کوئی اسی کی اچھائی کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ 10 برائیاں کی، شاید کبھی کوئی اچھی بات بھی کی ہو اس نے جو اچھی بات کی ہے ہم بس اسے یاد رکھیں گے، اس کی برائیوں کو کوشش کریں گے کہ بھول جائیں، پھر کیسے چھوٹ جائیں گے؟ کچھ تو اچھائیاں کی ہیں نا، اور اتنی اچھائیاں کی ہیں خود لوگوں کے ساتھ، ہماری اس فکر و سوچ کے ساتھ، ذاتی طور پر نہیں، تب بھی ہم اسی گلی میں رہتے تھے جہاں آپ کی موٹر نہیں آ سکتی، آج بھی اسی گلی میں رہتے ہیں، کل بھی برسات میں 2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، آج بھی 2 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، کل بھی جنریٹر نہیں تھا،
آج بھی نہیں ہے. پھر ایسی زندگی گزارنے والے کو کسی سے کیا شکایت ہوگی؟ ہم اتنی چادر خرید کر ہی نہیں لاتے ہیں جس میں بہت کھل کر لیٹنا پڑے. چھوٹی چادر، چھوٹا قد. بیچ میں جو ناراضگی کی باتیں تھیں کہ ناراضگی چل رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں تھیں، یہ سب آپ لوگوں کی بنائی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کے چینلز کیسے چلیں گے پھر؟ دیکھیے ہمارے بارے میں بھی اب تو بہت اچھا ماحول ہو گیا. اب نہ جانے کیوں آپ سبھی صاحبان کی ہم سے ہمدردی بھی ہوئی، کیونکہ آپ نے ہمیں صرف برباد ہوتے دیکھا. تب ہمیں بہت نقصان میڈیا ٹرائل سے بھی ہوا. ہمیں کن کن باتوں کی سزا ملی، وہ گناہ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھے. آج کل ایک مقدمہ چل رہا ہے زیر بحث، اور ایک مقدمہ جس میں ہمیں 21 برس کی سزا ہوئی ہے اور 36 لاکھ روپے تقریباً جرمانہ ہوا ہے. اس کی سچائی یہ ہے کہ ایک زمین جو سرکاری تھی اس پر اقلیت کے ہی کچھ لوگوں کا ناجائز قبضہ تھا، اور سرکار کو وہ زمین خالی کرانا تھی، کیونکہ وہاں آسرا یوجنا کے مکانات بننا تھے غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا. میری خطا یہ تھی کہ میں وزیر تھا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں مسلمان تھا. اس زمین کا سرکار نے قبضہ لیا، اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں عمارت تعمیر ہوئی، ملٹی سٹوری کالونی. پھر اس عمارت کا الاٹمنٹ ڈی ایم نے کیا، اور 4 نومبر 2016 کو وہ 1.5 سال تک بنی ہوئی کالونی کا الاٹمنٹ ہو گیا، اور 4 نومبر 2016 کو لوگوں نے قبضہ لے لیا. 3 برس کے بعد ایک FIR لکھی جاتی ہے کہ 6 نومبر 2016 کو کچھ لوگوں نے ہمارے گھر توڑ دیے اور ہمارے گھروں کا سامان لوٹ لیا. اس میں مرغی بکری اعظم خان نے چوری کرائی، کی نہیں، 120 بی میں کرائی. 3 سال بعد جس تاریخ کا ذکر ہے 16 نومبر 2016، اس سے 2 دن پہلے بنے ہوئے 1.5 سال تک بنی ہوئی کالونی کا الاٹمنٹ ہو چکا ہے. اس میں مجھے 21 برس کی سزا ہوئی ہے اور 36 لاکھ تقریباً جرمانہ ہے. دوسرا بڑا عجیب و غریب مقدمہ یہ ہے کہ شاید 4 دسمبر 2016 کو ایک زمین پر قبضہ لیا سرکار نے، اور 6 دسمبر 2016 کو اس کی شکایت ہوئی. 3 سال بعد شکایت ہوئی 6 دسمبر کا ذکر کر کے. 4 دسمبر کو قبضہ ہو گیا، اور اس قبضے کو ڈی ایم اور ایس پی نے موقع پر موجود ہو کر کرایا. اس کے سارے تحریری ثبوت دے دیے گئے، ضلع ادھیکاری کی موجودگی اور ان کا قبضہ لینے کے آدیش دے دیے گئے کورٹ میں. پھر بھی نہیں مانا گیا. کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مقدمے میں یہ کہا گیا کہ فلاں شخص علی حسن خان نام کے CO سٹی تھے، اور اس وقت ایس پی تھی ایک لیڈی تھیں سم گوسوامی، ان کے والد یہاں ڈی ایم رہ چکے تھے، سادھنا گوسوامی. کہ سادھنا گوسوامی ایس پی تھی اور علی حسن خان CO تھے. انہوں نے دونوں نے موقع پر کھڑے ہو کر ہماری جائیداد کا زمین کا قبضہ لیا. جرا میں پوچھا گیا کہ کیوں بھائی آپ کو پہچانتے ہیں آپ علی حسن خان کو؟ کہا صاحب کون نہیں پہچانتا. سادھنا گوسوامی کو؟ کہا صاحب ہم جانتے ہیں، شکل سے پہچانتے ہو. ہاں صاحب ہماری ایس پی تھی، ہم ان کی کوٹھی گئے تھے. ہم نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا بھائی میں اعظم خان کے خلاف ہے، کچھ سننے کو تیار نہیں ہوں. آپ حیرت کریں گی کہ جس وقت کا یہ واقعہ بتایا گیا اس سے تقریباً 6 مہینے پہلے علی حسن خان کا ٹرانسفر ہو چکا تھا رامپور سے. ہی واز ناٹ ان رامپور. اور تقریباً 1 برس پہلے سادھنا گوسوامی کا لکھنؤ ٹرانسفر ہو چکا تھا. دونوں ادھیکاریوں میں کوئی نہیں تھا جن پر یہ برڈن تھا کہ انہوں نے ہی ہماری زمینوں کی لوٹ کرائی ہے. کوئی سننے والا نہیں.
الیکٹرانک ایویڈنس پر پھانسی ہو جاتی ہے یا پھانسی کا ملزم پھانسی کے تخت سے اتر کر نیچے آ جاتا ہے. عبداللہ کی پیدائش کا ویڈیو پیش کر دیا گیا, 1.5 گھنٹے کی ویڈیو فلم. فورنسک جانچ ہو گئی کہ اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کی گئی ہے, بالکل اوریجنل ہے. کورٹ میں پروف کرا دیا گیا, کورٹ میں ٹیلی ویژن لگا کر فلم دکھا دی گئی پوری. کورٹ نے مان لیا کہ یہ صحیح ایویڈنس ہے. پھر بھی اس ایویڈنس کا فیصلے میں کوئی ذکر تک نہیں ہے. کیا کریں, کہاں چلے جائیں؟ آپ ہی بتائیے, کس سے مانگے انصاف؟ ہاں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں جہاں نچلی عدالتوں سے ہمیں بہت صدمے ملے ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہمیں 100% انصاف دیا ہے. 100%, 99 نہیں, 100% انصاف دیا. جو آپ کے اوپر جرمانہ اور پینلٹی فیس جو لگی ہوئی ہے, کیا اس کو چکانے کے لیے پارٹی گھر بیچنا چاہتے ہیں؟ گھر بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ تھا وہ تو سب ختم ہی ہو گیا. اور یہاں تک کہ جب آئی ٹی ریڈ ہوئی ہمارے گھر میں, دیواریں کود کر سب آ گئے اندر, کچھ چھپا بھی نہیں سکے ہم, اس لیے سب کچھ پکڑا گیا. 3,500 روپے میرے پاس پکڑے گئے, 10,000 کچھ روپے عبداللہ کے پاس پکڑے گئے, اور بڑے بیٹے کے پاس 600 روپے ملے. بیوی کے پاس 100 گرام سونا ملا. کچھ تھا ہی نہیں, بچا ہی نہیں کچھ. اب خرچوں کے لیے چاہیے تو گھر بیچنا چاہتا ہوں. اب کہتے یہ ہیں کہ صاحب آپ کا گھر خرید لیں گے تو سرکار کھا جائے گی, پرشاسن کھا جائے گا ہمیں. تو بتائیے کیا کریں؟ پینلٹی کے پیسے چکانے کے لیے کیا پارٹی کو مدد کر رہی ہیں آپ؟ اچھا, میری غیرت اس کی اجازت دے گی؟ مجھ سے تو غیرت افلاس نہیں بیچی جاتی. افلاس جانتے ہیں آپ؟ مفلسی, غریبی. مجھ سے تو غیرت افلاس نہیں بیچی جاتی, اور لوگ کر لیتے ہیں ایمان کا سودا کیسے. تو یہ تو نہیں ہو سکے گا. اعظم صاحب, ابھی جو آمدنی کا سروت کیا ہے, ابھی کیسے خرچہ پایا جاتا ہے, کیا کام سب پینشن ملتی ہے. مجھے اتر پردیش میں سب سے زیادہ پینشن ملتی ہے. اگر میری یہ چناؤ رد نہیں ہوئے ہوتے اور لڑنے سے روکا نہیں گیا ہوتا تو میں, ویسے ابھی تک یہ ریکارڈ دیش میں کوئی نہیں بنا سکا ہے کہ ایک ہی کانسٹیٹنسی سے کوئی شخص 13-14 بار چنا گیا ہو. لوگ کانسٹیٹنسی بدل بدل کر تو 7-8 بار پہنچے ہیں, لیکن ایک ہی کانسٹیٹنسی سے, اور ایسا بھی نہیں کہ میرا ووٹ کم ہوا, ہر بار میرا ووٹ بڑھتا چلا گیا. اور آج بھی آپ چلیے میرے ساتھ, ہائی وے پر گاڑی روکے دیتے ہیں, اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر راستہ نہ رک جائے تو کیا کریں, اس محبت کو کہاں لے آئیں. چلیے بازار چلتے ہیں بھی, اگر روڈ جام نہ ہو جائے. تو یہ لگاؤ کیوں ہوا پیدا؟ نہ شکل و صورت ہے, نہ کوئی خاندان ایسا کہ بھئی یہ نواب راجہ تھے, کیونکہ نواب راجہ تو ظالم ہی ہو سکتے تھے. نہ کوئی راجنیتک بیک گراؤنڈ ہے. تو کچھ تو کیا ہوگا, کچھ تو کیا ہوگا. ابھی حال ہی میں ایک گھٹنا گھٹی ہے جس میں یوگی آدتیہ ناتھ کی ہندو یووا واہنی کے پردیش پربھاری اور پورو ودھایک راگھویندر سنگھ نے ہندو لڑکوں اور مسلم لڑکیوں کو اٹھا لینے کا چیلنج دیا تھا. ہندو لڑکوں کو انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسا کرے گا اسے سرکاری نوکریاں دیں گے. لیکن اس پر مایاوتی نے خوب تیکھی پرتکریا دی تھی اور مسلمانوں کے حق میں بولا تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, انہوں نے بولا تھا, ان کا بہت شکریہ, لیکن ایسی چیزوں پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ فارسی کی ایک کہاوت کا ترجمہ ہے کہ جاہل کی بات کا جواب دینے سے بہتر ہوتا ہے کہ خاموش رہا جائے. کیونکہ ہم کسی بیہودہ بات پر اگر اپنی ٹپڑی دیتے ہیں تو ہم ایک بار اس کا پروپیگنڈا اور کرتے ہیں. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کی گھٹیا بات پر کوئی ری ایکشن ہو, کوئی جواب دے, تو ہماری بات آگے بڑھے گی. پھر کوئی جواب دے, پھر کوئی جواب دے, اور وہ مدعا بحث کا بن جائے.
نہیں، کسی نے اگر منہ سے اپنے ٹٹی اگلی ہے تو آپ منہ پھیر کر نکل جائیے، آپ کی ناک میں اس کی بدبو نہیں آئے گی. ویسے شکریہ، لیکن بہتر یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو نوٹس ہی نہ کیا جائے. اگر آج آپ کے محبوب نیتا ملائم سنگھ ہوتے اور آپ کو جیل میں رکھا گیا ہوتا تو کیا اس پورے پردیش میں آندولن دیکھیے، جب میں اس لیے زور سے نہیں بول رہا ہوں. جی سر، جی کوئی دقت. میں نے آپ کو گواہی دے دی. میں جب پچھلی بار جیل میں تھا تب نیتا جی بھی زندہ تھے، لیکن جو ہمارا موجودہ سینیریو ہے پولیٹیکل، اس میں کیونکہ قانون کا سہارا لے کر، پولیس کے قائم کیے گئے جھوٹے مقدموں کا سہارا لے کر، چارج شیٹس کا سہارا لے کر، قانون کی آڑ سے یہ سب کام ہو رہا ہے. تو اس میں کسی آندولن سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، شاید نقصان ہوتا. کئی موقعوں پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، میں نے اسے روکا. یعنی ہمیں سڑکوں پر نہیں، عدالت میں ٹرائل فیس کرنا ہے. اس لیے بہت سی باتیں ہم نے خود نہیں ہونے دی. اگر وہ آج ہوتے تو کیا آپ کو اتنا ظلم جھیلنا پڑتا؟ دیکھیے، ظلم تو میرا مقدر تھا، جھیلا میں نے. کیا ضمانت ہے اس بات کی آپ کے پاس کہ میرے ساتھ پھر کچھ نہیں ہوگا؟ بیل کے موقع پر کپل سبل صاحب بحث کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے مقدموں کی ساری ڈیٹیل رکھی کہ 9:13 پر ایک FIR لکھی گئی، دوسری 9:14 پر لکھی گئی، تیسری 9:16 پر لکھی گئی. 10 منٹ میں 27 FIRs لکھ دی گئی. اور کچھ FIRs ایسی ہیں جن میں کرائم نمبر 1 ہے اور تھانے الگ الگ ہیں. تو سپریم کورٹ میں جج صاحب نے کہا کہ ہم سبھی میں ابھی بیل دیے دیتے ہیں، لیکن کیا شیورٹی ہے کہ اگلا مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے ہماری طرف سے خاموشی رہی گا سب، اس کی تو کوئی ضمانت نہیں ہے. تو کل کیا ہوگا یہ کون جانتا ہے. بھارت تیار ہر بات کے لیے ہے. جہاں اتنا ظلم برداشت کیا ہے، زندہ رہے تو اور بھی دیکھ لیں گے. یو پی پولیس میں ایک ادھیکاری ہیں انوج چودھری، کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ کی سرکار تھی تو آپ نے ان کی بہت مدد کی تھی، ساتھ ہی ساتھ دوسری اور آپ نے ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی؟ کیا کہیں گے؟ آپ نے میرے لیے اچھا ہے، آپ مہیلا ہیں تو آپ نے لفظ بدسلوکی استعمال کیا. ہو سکتا ہے کوئی پرش ہوتے تو بدتمیزی کہتے. ان کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا. اکھلیش یادو جی نے ان کا پروموشن کیا تھا آؤٹ آف ٹرن، کیونکہ وہ پہلوانی کا کوئی میڈل جیت کر لائے تھے. ضروری نہیں تھا کہ ایسا کیا جاتا، لیکن انہوں نے کر دیا، ان کا نصیب تھا. میں جا رہا تھا اپنے پارٹی آفس، جو سیل کر دیا گیا ہے، وہ بھی چھین لیا ہے. تو راستے میں پولیس روک رہی تھی، عام لوگوں کو روک رہے. میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. لوگوں کی آزادی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا تھا. میں نے بس اتر کر یہی پوچھا کہ بھائی سب کیا کر رہے ہیں آپ؟
اس طرح تو آپ سرکار کو بدنام کر رہے ہیں. آپ یہ سرکار کے حق میں نہیں یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں. اس سے سرکار آپ کی ہی سرکار بدنام ہو رہی ہے جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں. انہوں نے کچھ جواب دیا جو انداز تھا ان کا, جو بعد میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا تو آپ نے میری بدسلوکی تو دیکھی ہے, لیکن اسی شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ کے شریر پر رنگ پڑ جائے تو آپ وہ جسم کا حصہ کاٹ کر پھینک دیجئے. تو کیا ایسے شخص سے کوئی بدسلوکی کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کے ساتھ تو ہماری سرکار اور ہمارے مکھیہ منتری کا یہ سلوک رہا اور آپ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ تو بدسلوکی نہیں تھی, صرف ان کی یادداشت میں لانا چاہتا تھا میں, پھر چلا گیا تھا میں وہاں سے. یو پی میں 2027 میں آپ کی سرکار آئی تو کیا آپ آجنی سنگھ جیسے ادھیکاریوں کی کارروائی کریں گے؟ اب اس وقت کی بات اس وقت دیکھیں گے, ابھی تو ابھی کی دیکھتے ہیں. لیکن ہاں کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, کسی سے انتقام نہیں لیں گے, اس لیے کہ اگر ہم بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے تو یہ اچھی مثال نہیں ہوگی. لیکن انصاف کریں گے, انصاف ضرور کریں گے. آپ کی سرکار آئی تو کیا سنبھل اور بریلی میں ہوئی ناانصافی کا بدلہ لیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا نا آپ سے, انصاف کریں گے. آپ کے رامپور کے سانسد ہیں مولانا محب اللہ ندوی صاحب, ان پر کئی مہیلاؤں سے نکاح کر کے انہیں دھوکہ دینے کے جو آروپ لگے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے صاحب, ایک ہی سے گزارا نہیں ہو پاتا, ایک ہی کی شکایتیں نہیں بھری جاتی. ماشاء اللہ ان کی تو نصیب اپنا اپنا ہے. ایک صاحب نے پوچھا, نئی نئی دوستی ہوئی تو نئے دوست نے پرانے دوست سے پوچھا کہ بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ انہوں نے کہا جی 47ویں بیوی ہے میری. 47ویں بیوی ہے بھائی, شرع میں تو 4 سے زیادہ نہیں ہوگا. جی ایسا ہے کہ نکاح کے دوسرے تیسرے دن میری بیوی مر جاتی ہے, میں پھر کر لیتا ہوں, اس طرح 47ویں ہے میری. پھر انہوں نے ان سے پہلے والے سے پوچھا کہ بھائی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے ایسے نصیب کہاں ہیں. تو نصیب کی بات ہے, کوئی ایک سے پریشان ہے اور کسی کے لیے ماشاءاللہ اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں, تو ان کے چاہنے والوں کی یہ تعداد ہے, تو یہ تو ظاہرہ تعداد ہے. اب ان کے چاہنے والے تو اور بھی بہت ہو سکتے ہیں, تو یہ ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے. پھر ان کی مردانگی کی بات بھی ہے, تو ان کی محبتیں اتنی وسیع ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا پیار زیادہ سے زیادہ بانٹیں. تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے, یا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ویکتی کو رامپور سے ٹکٹ دینا چاہیے تھا؟ نہیں, اس میں ویکتی کی کہاں غلطی ہے. دیکھیے 4 کی تو اجازت ہے ہی, شرطیں الگ ہیں اس کی. ان میں ایک خاتون نے جو مقدمہ وغیرہ کیا وہ بھی اگر نہ کرتی اور رہتی تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ کیونکہ بہت ذاتی معاملہ ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس پر زیادہ ٹپڑی نہ کریں. اب ٹکٹ بھی مقدر سے ملا, MP بھی مقدر سے ہوئے, اور میں نے تو کہا تھا ایک دن, دیکھیے انہیں تو چناؤ لڑنا پڑا. پہلے تو باز اڑایا جاتا تھا, اگر بادشاہ کی موت ہو جائے تو اس کی اولاد کو بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا. لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک باز تھا جو شاہی باز کہلاتا تھا. یہ سسٹم تھا اس دنیا کا. وہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا تھا وہ بادشاہ ہو جاتا تھا. وہ چاہے کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہو, لکڑی کا کام کرنے والا لکڑہارا ہو, کوئی ہو, وہ رئیس بھی ہو سکتا تھا, وہ بڑا آدمی بھی ہو سکتا تھا, اور میرے جیسا چھوٹا آدمی بھی ہو سکتا تھا. تو اب اگر کسی کے سر پہ باز بیٹھ گیا تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے راجنیتی سے سنیاس لے لیا ہے یا ایک اور بار کھیلیں گے؟ دیا آپ سے کس نے کہا کہ میں اگر سنیاس لے لیا ہوتا تو کیا آپ تشریف لاتے میرے پاس؟ ہرگز بھی نہ آتے. نہ آپ کے مالک لوگ آنے دیتے کہ بجھے ہوئے
چراغ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ اس چراغ میں لو کتنی ہے. الحمدللہ ہے. ہاں، چراغوں کے جلنے کے حق میں نہیں ہوں اور روشن ہونے کے پکش میں ہوں. کیا آپ کے جیون پر کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ اما ہم خود کتاب ہیں، اور ایک کتاب نہیں جانے کتنی کتابیں ہیں. سچ کہتے ہیں اگر ایک ایک واقعے پر لکھنا چاہیں جو ہمارے جیون میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ابھی سے نہیں، اسٹوڈنٹ لائف سے. یہ کوٹری ہمارے نصیب کا حصہ اسی بار نہیں ہے جب 75 میں ہم ایمرجنسی میں علی گڑھ کی جیل میں بند کیے گئے. اس وقت بھی ہمیں ایک ایسی کوٹری میں رکھا گیا جو زمین کے اندر تھی، اور اس میں کبھی سندر ڈاکو کو رکھا گیا تھا. ایسے ہارڈنڈ کرمنلز رکھے جاتے تھے، اس کو پھانسی ہوئی تھی. تو بڑی جد و جہد کی زندگی رہی ہے. کبھی قہقہا لگا کر ہنستے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. بہت اپنے طور پر حساس آدمی بھی ہیں اور اپنی تکلیفوں کا احساس کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ کو بہت مایوسی نہیں ہوگی. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا لڑیں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. تو ایک وقتی جھٹکا ہے ہمارے لیے یہ، اور عدالتوں سے ہمیں نیائے ملے گا. ہم پر لگی ہوئی پابندیاں بھی ہٹیں گی انشاءاللہ، اور 100% ہم تمام مقدمات جیتیں گے بھی. وقت لگ سکتا ہے، بادل آ سکتے ہیں. وہ یہیں ایک رامپور کے قریب ایک شہر ہے مراد آباد، برتنوں کا شہر، پیتل کا شہر. وہاں ایک شاعر ہوتے تھے جگر مراد آبادی. وہ بہت عوامی شاعر تھے. رکشہ والے گھیر لیتے تھے انہیں، اور کسی بھی رکشہ پر بیٹھ کر لوگ ان سے غزل سنتے تھے. 2 شاعر میری یادداشت میں ایسے گزرے ہیں جن کا گلا بھی ان کی شاعری جیسا ہی حسین تھا. جگر صاحب بہت اچھا کلام پیش کرتے تھے، بڑی سریلی آواز تھی. اور خمار بارہ بنکوی. تو جگر صاحب کا ایک شعر ہے کہ طولے شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر. طولے شب فراق، غموں کی لمبی رات. طولے شب فراق سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو. رات لمبی ہو سکتی ہے لیکن اجالا تو ہوگا. یوگی آدتیہ ناتھ کے دور میں آپ کئی سالوں تک جیل میں رہے. کیا آپ کی سرکار آئی تو ان پر ایکشن کریں؟ یہ تو بدلے کی بات ہو گئی. ہمارے ساتھ تو بغیر بدلے کے ہوا ہے. ہم تو آج تک نہیں جان سکے کہ ہماری غلطی کیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم تحریکات سے جڑے ہوئے رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے دامن پر کوئی بے ایمانی کا داغ نہیں ہے. 114 مقدمے ہونے کے باوجود کوئی مقدمہ کرپشن کا یا کمیشن کا نہیں ہے. اس سے بڑی اور کیا میری راجنیتک زندگی کامیابی ہو سکتی ہے. پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے وقت سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں. کل بھی سارا دن عدالت میں کھڑا رہا. 28 مقدموں کی کل جرا چل رہی تھی. لیکن ہم بھی وہی کریں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو پھر میں نے کہا نا، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. مجھے جو میرے مذہب کی ٹریننگ ہے وہ یہی ہے کہ جب میرے نبی پر پتھراؤ ہوا اور پورا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتوں میں خون پھچ پھچ بولنے لگا، اور آپ کو گودی میں اٹھا کر چھپانے کی کوشش کی گئی کہ پتھراؤ سے بچ جائیں. اس وقت کیونکہ پروفٹ تھے، زمین نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد تم کہو تو ہم پھٹ جائیں اور یہ بستی سما جائے. ہواؤں سے آواز آئی، محمد اگر تم کہو تو ہم اتنی تیز چلیں کہ بستی نیست و نابود ہو جائے.
پہاڑوں نے کہا کہ محمد اگر تم کہو تو ہم آپس میں مل جائیں اور یہ بستی مسل دی جائے. آسمان نے کہا کہ ہم ٹوٹ پڑیں اس بستی پر. اس وقت آپ دو زانو زمین پر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ یہ نادان ہیں, تو انہیں معاف کر دے اور انہیں ہدایت دے. تو ہمارے نبی سے تو ہمیں یہ تعلیم ملی ہے, ہم کیسے کسی سے انتقام لے سکتے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اعظم صاحب جیسے آپ کو بہت محبت ملی ہے عوام کی, تو وہی کہیں نہ کہیں بہت دعائیں بھی ملی ہیں. دشمن بھی ہیں, کئی پریوار کے بھی کئی سارے دشمن ہیں. آپ کی جان کو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے. تو وہ دشمن بھی نادان ہیں, ہم سے دشمنی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کس وجہ سے ہو ہمیں تو یاد نہیں ہم نے کسی کو کبھی نقصان پہنچایا ہو. بڑی بڑی ریلیز میں میں کہتا رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے مادھیم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے قلم سے کسی کو نقصان پہنچا ہو تو بتائیں مجھے, میری سزا تجویز کریں. نہ دھرم نہ جات کبھی دیکھا ہی نہیں. میں نے تو 2 کمبھ کرائے ہیں, ایک ارتھ کمبھ کرایا ہے, ایک پورا کمبھ کرایا ہے, اور کیسا کرایا ہے سب جانتے ہیں. اس طرح کی زندگی ہے. تو کوئی اگر میرا کوئی دشمن ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا, میری جان لے لے گا, اور کیا لے لے گا. پیسہ کوڑی ہے نہیں جو لے لے گا, اور جان اللہ کی امانت ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں لی جا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہیلی کاپٹر میرا پوری اونچائی پر ٹوٹ کے نکل گیا. وہ ہیلی کاپٹر وہیں ناچنے لگا, کبھی ہائی ٹینشن وائر پر اترتا تھا, کبھی ٹرین جا رہی تھی اس پر اترتا تھا, کبھی ایک دم اوپر جاتا تھا, کبھی ناچنے لگتا تھا. وہ کولیپس نہیں ہوا, زمین پر گرا تو ایک ایسے کھیت میں گرا جس میں سے آلو نکالا گیا تھا. اتنی مٹی بالکل روئی کے گالے کی طرح تھی. تب میں نہیں مرا. میں 5 مہینے کرونا میں داخل رہا, تب نہیں مرا. کتنے موقعوں پر نشانہ لیا گیا, تب میں نہیں مرا. رامپور قلعے کے میدان میں 1989 کے الیکشن میں رامپور میں ایک نوابزادے تھے ذوالفقار علی خان عرف مکی صاحب. باہوبلی لوگ تھے, ظاہر ہے غنڈے رہتے تھے ان کے ساتھ, نوابیاں کی تھیں لوگوں نے تو غنڈوں کی طاقت پر کی تھیں. جتنے کرمنلز تھے اس وقت کے ہارڈ اینڈ کرمنلز, وہ سب ان کے ساتھ تھے. انجام ان کا بھی بڑا دردناک ہوا تھا. تو چناؤ کے دن قلعے میں سب سے بڑا بوتھ بنتا تھا, میں تھا, میری بہنیں تھیں, میری بیوی تھی, میرے 2 بچے تھے. اور اس دن وہی ایم پی صاحب سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے گنڈوں سے جیپ میں بھر کر آئے, فائرنگ کرتے ہوئے سارے بوتھ لوٹ لیے, چلائے گئے. کھٹ کھٹ آواز آئی, جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. میرے پیر پر گرے, جرمن پسٹلز گرے میرے پیر پر. ایس پی میرے برابر کھڑے تھے. میں نے کہا کیوں, مروانے کا پلان مل کر کیا ہے. تب فائر اوپن ہوا. یہاں گرلز ڈگری کالج ہے, جا کر آپ اس کا فوٹو لیجئے, پورا دروازہ چھل دیا گولیوں سے. تب نہیں مرا میں. اور اگر آج میں نے اس کی شکایت کی ہوتی, ایف آئی آر کی ہوتی, تو اب تو اس دنیا میں نہیں ہے. وہ عید کے دن آ رہے تھے دہلی سے, ایک ٹرک کھڑا تھا انتظار میں, ایکسیڈنٹ ہوا. وہی ہوا جو قدرت کا فیصلہ تھا. میں آج بھی زندہ ہوں, مجھے مارنے والے زندہ نہیں ہیں, میں آج بھی زندہ ہوں. ابھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے؟ لیکن میں نے سب کو معاف کر دیا تھا. اسی سال سرکار بنی تھی, اسی میدان میں جس میدان میں میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. ورنہ وہ اور ان کی سب اولادیں
جیسے آج ہوتا ہے کہ بیوی بچے سب کے فرضی نام لیے گئے. میں طاقت میں تو اس وقت تھا, سرکار کا منتری کمزور تو نہیں ہوتا ہے. اگر میں نے اس وقت 307 کی اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی FIR کی ہوتی تو ہو سکتا ہے ابھی بھی جیلوں میں ہوتے, چناؤ نہیں لڑ رہے ہوتے, ابھی بھی جیلوں میں ہوتے. اسی میدان میں ہیلی کاپٹر اترا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے بھگوان ہوتا ہے, تم نے دیکھا ہے اللہ ہوتا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے اللہ ہوتا ہے, اور میں اس کی زندہ مثال تمہارے سامنے کھڑا ہوں. آج محلوں کے نام و نشان نہیں رہے, کھنڈہر بن گئے. جائیے دیکھیے, آپ محل جا کر دیکھیے, کھنڈہر ہو گئے. اس پر کتا بھی ٹانگ اٹھانے والا نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بڑا ترم باز کہتے تھے ہم نواب ہیں, اب بھی نواب زیادہ نام لگاتے ہیں. پوچھئے جا کر, رکشہ والا بھی نہیں پوچھتا. ضمانتیں ضبط کرائی ہیں ہم نے ان لوگوں کی. 250 ووٹ ملے تھے نواب صاحب کو, میرے خلاف لڑے تھے. اور وہ جو نواب زادے تھے ان کو میرے بیٹے نے ضمانتیں ضبط کرائی تھیں. روتے پھرتے ہیں آج بھی اس کا نام لے کر. میرے بارے میں سنا ہے کسی نے کہا کہ صاحب اعظم خان کی صحت دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے جیل کی روٹیاں کھائیں, لگتا ہے بکرا کھایا ہوگا. نہیں, بکرا نہیں کھایا تھا, بکرا نہیں کھایا تھا, وہ تو مل ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ان لوگوں کے جسم پر بوٹیاں میں نے نہیں چھوڑی تھیں جن لوگوں نے غریب عوام کی بوٹیاں کھائی تھیں. آج پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. ایک BJP میں ہیں, ایک کانگریس میں ہیں, ایک وہ پیلی گمچھے والی پارٹی ہے اس میں ہے. تو ان کا تو یہی ہے, دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ایک ہی گھر میں 6 پارٹیاں رہتی ہیں, اور کوئی پوچھتا نہیں بیچاروں کو, کوئی پوچھتا نہیں. لیکن اعظم صاحب آپ کو سیکیورٹی لے لینی چاہیے. آپ دلوا دیجئے. ہمیں کوٹھی نہیں ملی. جب ہم راجیہ سبھا میں تھے تب بھی ہمیں ایک چھوٹی کوٹھی دی, ہم سیدھے سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے گورنمنٹ کو, ہمیں ٹائپ 7 کوٹھی مل گئی تال کروٹرا روڈ پر, پارلیمنٹ کے بالکل برابر. پرناب مکھرجی کی جو کوٹھی تھی اس کے برابر تھی, اور دونوں کی ایک سی کوٹھیاں تھیں. اب اس کے بعد میں نے اتنا لمبا راجنیتک سفر گزار لیا. اس میں پوائنٹس جوڑتے ہیں, آپ کتنی بار MP رہے, کتنی بار MLA رہے, اپوزیشن لیڈر رہے, کیا کیا جیتے, منسٹر رہے, تو پوائنٹس جوڑتے ہیں. تو مجھے ٹائپ 8 کوٹھی ملنا چاہیے تھی, مگر انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دے دیا. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو میرے لیے بہت ناکافی ہے, آپ مجھے ٹائپ 8 نہ دیں تو ٹائپ 7 دے دیں. لیکن مجھے 2.5 سال تک MP رہا, مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں ملا. اور جب میں نیتا پرتیپکش ہوا اتر پردیش میں, تب BJP کی سرکار تھی, اس وقت بھی ہمیں آواز نہیں ملا. ہم اپنے دارالشفا میں ہی رہتے رہے لیڈر پوزیشن ہو کر. لیکن جب ہماری سرکار آئی تو لال جی ٹنڈن منسٹر ہوا کرتے تھے نگر وکاس کے, وہی BJP کے اپوزیشن لیڈر بنے. میں سنسدیہ کاریہ منتری بھی تھا, اور 7-8 وبھاگ میرے ساتھ اور بھی تھے. تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اعظم بھائی ہم جس کوٹھی میں رہتے ہیں اسی ہی لیڈر اپوزیشن کی کوٹھی کر دیجئے. تو میں نے کہا صاحب ہم وہ نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا. چنانچہ وہ جس کوٹھی میں رہتے تھے اسی کوٹھی کو ہم نے لیڈر اپوزیشن کی کوٹھی کر دیا تھا. تو ارے آپ کو کیا بتائیں, کتنے غم سنائیں, کتنی کہانیاں سنائیں, کتنی کتابیں لکھوائیں اپنے اوپر. میں شاید بھارتی اتہاس کا پہلا اور آخری ویکتی ہوں جس کو 1.5 کروڑ روپیہ بل پے کرنا پڑا ہاسپٹل کا جب مجھے کرونا ہوا, اور مجھے 1.5 روپیہ بھی ریمبرس نہیں کیا گیا. جبکہ سرکاری چپراسی کو, MP MLA کو ایک لسٹ ہے کس کس ہسپتال میں داخلہ لے سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں. ودیش جانے کا بھی پراویدھان ہے, کتنے ہی کروڑ کا علاج ہو. لیکن مجھے جیل نے 3 دن تک روکے رکھا, جس سے میرے پھیپڑے سڑ گئے تھے بالکل جب کرونا ہوا. تو میں مر نہیں سکا.
تو یہ ہم نہیں چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سرکاری اسپتال میں جائیں. ہمیں معلوم تھا کیا ہوگا وہاں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم یا تو گنگا رام جائیں گے یا میدانتا جائیں گے. تو ہم سے یہ لکھوا کر لیا گیا کہ اگر آپ میدانتا جاتے ہیں تو آپ کو اپنے علاج کا سارا خرچ خود اٹھانا پڑے گا. مرتا کیا نہیں کرتا, ہم نے لکھ کر دیا. میدانتا اس لسٹ میں ہے جس میں MLAs MPs کا علاج ہوتا ہے اور 100% ریمبرس ہوتا ہے, لیکن ہمیں نہیں ہوا ریمبرس. تو بتائیے کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے یہاں کے کئی لوگوں سے آپ کے بارے میں بات کی. بہت سارے لوگوں سے ایک چیز سننے کو ملی کہ جو جیل سے پہلے والے اعظم خان تھے ان کی ایک الگ آواز, ایک بلند آواز تھی, لیکن ابھی تھوڑی سی خاموشی ہے. کیا دل میں کوئی بات ہے آپ کی, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ فساد لگا رہی ہو, بس تھوڑی صحت کی وجہ سے آواز میں کمزوری ہے ابھی تو. باقی جب میچ شروع ہوگا تب بیٹنگ ہوگی, ابھی تو سناٹا ہے. بہت بہت شکریہ اعظم صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جاتے جاتے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کے لیے مائک ہے. نفرتیں بہت عروج تک جا چکی ہیں اور کبھی آگ سے آگ نہیں بجھتی. یہ میں آج نہیں, اب سے 40 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کبھی نفرت سے نفرت نہیں مٹتی, کبھی آگ سے آگ نہیں بجھتی, کبھی سیلاب پانی سے نہیں روکا جا سکتا. سیلاب کے لیے باندھ بنانا پڑتا ہے, آگ کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور نفرت کے لیے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. آج بہت ضرورت ہے ملک کو نہیں, انسانیت کو, کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. گجیا اور سیوائیں کا جھگڑا نہ لگائیں, کوئی کپڑوں سے نہ پہچانا جائے. بس اتنی درخواست.